सामीन आदाब। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि इमाम हुसैन ने जो करबला में कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को लोगों तक कुछ वीडियोस के द्वारा पहुंचाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत जगह मजलिसें नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हमारा ऐसा सोचना था कि हम एक साइंटिफिक और रिसर्च के से जो हमने कुछ इमाम हुसैन के बारे में मालूमात की है, वाक़ई करबला को समझने का एक अदना सा कोशिश की है, उस कोशिश को हम आप लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं बात को शुरू करना चाहूँगा करबला के वाक़े की सन 630 एडी से, ईसवी सन से। 630 एडी से इसलिए कि हम इसका लॉजिक भी आपको बताएंगे, आगे बताऊंगा मैं कि क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। 630 एडी एक लैंडमार्क है जहां रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को जीत लिया था। 622 में उन्होंने हिजरत की थी। 8 साल तक मक्का के लोग उनको परेशान करते रहे। बीच में एक बड़ी जंग हुई जिसे हम जंग बद्र के नाम से जानते हैं। 630 एडी तक आते आते ऐसा हुआ कि रसूल मकबूल ने अपनी आर्मी को बहुत पावरफुल बना लिया और बहुत सारे लोग उनके साथ हो गए। और 630 एडी में, ईस्वी में जो जंग हुई, मक्का के कुरैश जो थे, जिनका की लीडर अबू सुफियान था, और इधर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, इनके बीच एक जंग हुई। और इस जंग में मोहम्मद साहब जो थे, उनकी बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। इस जीत के बाद जो मक्का के लोग थे उन्होंने सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने रसूल के हाथ पर बैत की। उस बैत को बैतुल रिजवान कहते हैं। ये वो बैत थी जो अल्लाह के नाम पर थी, कुरान के नाम पर थी। ऐसा नहीं था कि इसमें ये बैत मोहम्मद के नाम पर थी। ये फर्क समझना होगा हमें इस बैत में और यजीद की बैत में। जब रेफरेंस आएगा तो आपको पता चलेगा। इस जो मक्का की जंग हुई, इस जंग में एक शख्स बहुत तेजी से उभर कर सामने आया जो रसूलुल्लाह की फौज का सिपह सालार था, और उस शख्स का नाम जनाब हजरत अली था। हजरत अली ने इस जंग में अकेले ही 22 से ज़्यादा मक्कियों को कत्ल किया, और जो जीत थी उसमें बहुत बड़ा रोल स्ट्रेटेजी में इन सिपह सालार का, हजरत अली का था। तो रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी का रोल था तो वो हजरत अली का था। मक्का के जो कुरैश थे, जिनका के नेता अबू सुफियान था, और दरअसल ये जो दो बड़े कबीले थे, बनी हाशिम और बनी उमैया, इनके बीच में काफ़ी वक्त से एक अंदरूनी कलह थी, जिसमें कि हमेशा ही बनी हाशिम जो थे वो, क्योंकि बहुत ही अखलाक के अच्छे थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे, इसलिए वो लोग हमेशा बनी उमैया के ऊपर रहे। उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, मदीने में भी और मक्के में। तो इन बनी उमैया की जब हार हुई, इसमें इससे पहले जंग बद्र में हार हो चुकी थी, तो उनके दिल में एक गहरा जख्म बैठ गया। हालांकि ये बात सही है कि उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन एक गहरा जख्म बैठ गया और एक गहरी दुश्मनी उनकी बनी हाशिम से शुरू हो गई। ये गहरी दुश्मनी जो थी वो रसूलुल्लाह से तो थी, लेकिन रसूलुल्लाह के बाद अगर वो किसी से थी तो अली से थी। 632, 2 साल बाद रसूल मकबूल की वफात हुई, और 632 के बाद जो 656 तक का पीरियड है, मतलब 24 साल का पीरियड है, उस 24 साल के पीरियड में
جو بنی امیہ تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے اپنی طاقت کو مضبوط کرتے چلے گئے۔ اس کے پیچھے بہت سی وجہیں تھیں، ان وجہوں کو ہم یہاں زیادہ بھی ڈسکس نہیں کر پائیں گے اس ویڈیو میں، لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو ہسٹوریکلی جو تیسرے دنیاوی خلیفہ تھے جناب عثمان، حالانکہ شیعہ ایسا مانتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی تھے، لیکن ہسٹوریکلی اور دنیاوی طور پر ہم دیکھیں تو پہلے خلیفہ ابو بکر، پھر ان کے بعد عمر اور پھر عثمان۔ جو تیسرے خلیفہ عثمان تھے انہوں نے وہ خود بنی امیہ سے تھے، اور انہوں نے بنی امیہ کے لوگوں کو گورنر بنانا شروع کیا۔ خاص طور پہ معاویہ جو کہ یزید کا باپ تھا، اس کو سیریا کا گورنر بنایا گیا۔ سیریا کا گورنر بننا اپنے آپ میں بہت ہی امپورٹنٹ تھا اس وقت، کیونکہ وہ سیریا کا علاقہ، عراق کا بہت سا علاقہ، آج کا ٹرکی کا علاقہ، یہ وہ علاقہ تھا جو بہت ہی زرخیز تھا، ریونیو کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ علاقہ تھا۔ تو دھیرے دھیرے کر کے یہ ہوا کہ یہ لوگ مضبوط ہوتے چلے گئے، بنی امیہ مضبوط ہوتے چلے گئے، اور ادھر رسول کی وفات کے بعد جو بنی ہاشم جن میں کہ حضرت علی تھے، حضرت علی کیونکہ صوفی نیچر کے تھے، تصوف ان کے پرسنالٹی کا بہت بڑا پارٹ تھا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی صوفی ہیں وہ سب اپنی شروعات حضرت علی سے ہی مانتے ہیں۔ یہ نہ مطلب پیسے کے طرف سے بھی اور آرمی کو اکٹھا کرنے کی طرف بالکل بھی حضرت علی کا دھیان نہیں تھا، کیونکہ ان کی یہ پرائرٹی نہیں تھی۔ ان کی پرائرٹی تھی عبادت، ان کی پرائرٹی تھی تصوف، اور وہی انہوں نے کیا۔ جب حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا تو اس کے بعد حضرت علی نے پھر کافی بڑی بڑی جنگیں لڑیں، جن میں جنگ صفین بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ، اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت علی کو جب شہید کر دیا گیا تو حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن جو تھے وہ خلیفہ بنے، لیکن تبھی معاویہ نے یہ کہا کہ خلیفہ میں بنوں گا۔ تو ان دونوں کے بیچ ایک ایسی بات ہوئی کہ امام حسن نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بھائی ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ وہ معاہدہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا خون بہے۔ اس لیے امام حسن اور معاویہ کے بیچ ایک ٹریٹی ہوتی ہے، اس ٹریٹی میں یہ خاص بات تھی کہ خلیفہ جو ہے وہ معاویہ بنے گا، لیکن معاویہ کے پاس انہیریٹنس نہیں ہوگا خلافت کا۔ انہیریٹنس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ کا جو بیٹا ہوگا وہ خلیفہ نہیں بنے گا۔ معاویہ کو دے دیا گیا خون خرابے کو روکنے کے لیے، لیکن معاویہ خلیفہ تب تک ہی رہے گا جب تک وہ زندہ ہے، اس کے بچے خلیفہ نہیں بنے گے۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ امامت امام حسن کے پاس ہی رہے گی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جب معاویہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد امام حسن خلیفہ بنیں گے، اور اگر حسن زندہ نہیں ہوئے تو حسین خلیفہ بنیں گے۔ یہ اس ٹریٹی میں لکھا ہے۔ اگر 661 اے ڈی کی ٹریٹی کی بات کریں تو یہ 661 اے ڈی کی ٹریٹی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بات اور بھی تھی کہ بنی امیہ کی ایک بہت غیر اسلامک ٹرینڈ تھا کہ وہ حضرت علی کے نام پر تبرہ پڑھا کرتے تھے۔ تبرہ کا مطلب گالیاں ہوتا ہے، تبرہ کا مطلب برا بھلا کہنا ہوتا ہے۔ تو اس ٹریٹی میں یہ لکھا تھا کہ معاویہ یا دوسرے لوگ، معاویہ جن کو معاویہ کی طرف کے لوگ ہیں، وہ حضرت علی کے نام پر تبرہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں تھیں اس کے اندر کہ وہ جو حضرت علی کی طرف کے لوگ ہیں ان کو پریشان نہیں کریں گے۔ یہ بات سب باتیں معاویہ نے مان لی، لیکن جس وقت معاویہ کو لگنے لگا کہ اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے یا وہ بوڑھا ہو چکا ہے، 679 679 اے ڈی 680 کے آس پاس، تو اس نے کوششیں شروع کر دی کہ یزید ہی خلیفہ بنے، جبکہ ٹریٹی کے خلاف تھی۔ اچھا، اس 661 اے ڈی سے لے کر 680 اے ڈی کے بیچ میں معاویہ نے بہت سے ایسے کام کیے جو غیر اسلامک تھے، جو کہ قرآن کے خلاف تھے، جیسے شراب، جیسے کہ جوا،
جیسے کہ نماز کے جو رولز تھے اس کے اندر چینجز، ایسے بہت سارے کام کیے جو اسلامک روح کے خلاف تھے. لیکن امام حسن اور امام حسین سے جب کہا گیا کہ آپ لوگ جہاد کیجئے ان کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک بار آپ نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا، کوئی معاہدہ کر لیا، تو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. ہم نے معاہدہ کیا، ہم نے سوچ سمجھ کے کیا، اب ہمیں رکنا ہوگا اس وقت تک جس وقت تک معاویہ کا انتقال نہیں ہو جاتا. لیکن جیسے ہی معاویہ کا انتقال ہوا 680 میں، تو اس وقت اس سے پہلے ہی امام حسن کا انتقال ہو چکا تھا. تو امام حسین، تو یزید اس کا بیٹا جو تھا، تب تک یہ لوگ بہت زیادہ پاورفل ہو چکے تھے، ملٹریلی اور مانیٹریلی بھی، دونوں ہی طرح سے. پیسہ بھی بہت تھا، پاور بھی بہت تھی. تو یزید خلافت پہ اس ٹریٹی کا وائلیشن کرتا ہوا یزید نے تھرون کو حاصل کر لیا، اور جو خلافت جو کہ ایک اسپریچول ہیڈ ہوا کرتا تھا، اس کو ایک دنیاوی ہیڈ میں بدل دیا گیا. تو خلافت جو تھی وہ ٹرن ہو گئی ایک ورلڈلی ہیڈ کے روپ میں. لیکن اور جو اس نے سب سے پہلا فرمان جاری کیا، وہ یہ جاری کیا کہ اپنے گورنر کو یہ کہا، امام حسین مدینے میں تھے، مدینے کے گورنر کو یہ ڈائریکشن بھیجے کہ تم امام حسین سے کہو کہ میرے نام پر بیعت کریں، اور اگر بیعت نہیں کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے سامنے پیش کرو. یہ پہلا آرڈر اس نے یہ جاری کیا. یہ بات ہے سن 680 کی، 680 اے ڈی کی بات کر رہا ہوں. اب جب امام حسین کے پاس یہ بات آئی، میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کربلا کے واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس وجہ کیا تھی، کیا وجہ تھی، پرابلم کیا تھی. تو یزید کو یہ لگ رہا تھا کہ امام حسین میری بادشاہت کی راہ میں بہت بڑا روڑا بن رہے ہیں، جبکہ امام حسن، امام حسین اور حضرت علی یہ بادشاہت کو، دنیاوی بادشاہت کو کبھی چاہتے ہی نہیں تھے. لیکن اس بات کو وہ نہیں سمجھ سکتا جس نے کہ دنیا کو اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی کر رکھا. تب امام حسین کے سامنے جب یہ بات آئی کہ بیعت کی جائے یا پھر جہاد کیا جائے، تو امام حسین نے بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ بات طے کر لی کہ میں جہاد کروں. حالانکہ وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یزید کے پاس پوری سلطنت ہے، اتنی دولت ہے، اتنی بڑی آرمی ہے، تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا. لیکن ان کو یہ لگا کہ میں اپنی شہادت کو ایسا بنا دوں گا کہ وہ عرب کے بچے بچے تک پہنچ جائے گی. اور عرب کے بچے بچے تک پہنچنے سے یہ ہوگا کہ جو اسلام کی بیسک ویلیوز ہیں، جن کو کہ بنی امیہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بیسک ویلیوز بچے رہیں گے. کیونکہ لوگ جب میرے شہادت کے بارے میں جانیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو وہ ان ویلیوز کی طرف چلنا شروع کریں گے جو قرآن میں دی ہوئی ہے، جن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا. ان ویلیوز کو بچانے کے لیے امام حسین نے جہاد کا فیصلہ کیا. انہوں نے جہاد، ایک سوال کئی بار اٹھتا ہے کہ امام حسین نے یہ جہاد مدینے میں کیوں نہیں کیا، مدینے کو اوائڈ کیا امام حسین نے. تو اس کے پیچھے دو بڑی وجہیں تھیں. ایک وجہ تھی کہ امام حسین کو یہ پتا تھا کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ مدینہ ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے، اس لیے وہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ خون خرابہ مدینے میں نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے امام حسین نے مدینے میں جہاد کرنا اوائڈ کیا. دوسرا جو اسٹریٹجی کا پارٹ تھا امام حسین کی، وہ یہ تھا کہ اگر مدینے میں ہی جہاد ہو جاتا تو امام حسین کو اکیلے مار دیا جاتا یا ان کو اکیلے شہید کر دیا جاتا. تو جیسے امام حسن کے بارے میں ہو کہ امام حسن کو زہر دے دیا اور امام حسن کو راستے سے ہٹا دیا گیا، لیکن امام حسین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جاتا، ان کو شہید کر دیا جاتا، اور کوئی بھی خبر باہر نہیں نکلتی. آپ جانتے ہیں آج بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے نیتا ہیں جو میڈیا کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں. ڈیموکریسی میں بھی میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اس وقت تو مونارکی تھی، اس مونارکی میں تو میڈیا کو، لوگوں کو کنٹرول کرنا کتنا آسان ہوگا. تو وہ سچ کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں وہ مدینہ میں دفن ہو کے رہ جاتا.
इमाम हुसैन इस बात को अच्छी तरह समझते थे, और इमाम हुसैन से ज़्यादा बेहतर शायद दुनिया में किसी ने भी आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने अपनी मौत की, अपनी शहादत की इस तरह की प्लानिंग की हो, जिसको पता चल गया हो बहुत पहले कि अब देखो, अब तो मेरे सामने एक ही रास्ता है कि मुझे अपनी जान देनी होगी। लेकिन कोई और होता है तो वो खौफ से ही खौफ ज़्यादा रहेगा, लेकिन इमाम हुसैन ने खौफ का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था। उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की। उन्होंने प्लानिंग ऐसी करनी शुरू की कि इस यजीद को मैं आर्मी और पैसे से तो नहीं हरा सकता, लेकिन मैं ऐसी प्लानिंग करूंगा, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि ये बात सब तक पहुंच जाएगी, और फिर वो जो वैल्यूज कुरान में दी हुई है, वो जो वैल्यूज मोहम्मद साहब ने दी हैं, वो जो वैल्यूज खुदा ने बताई, जो जो एक एथिकल पूरा फ्रेमवर्क है इस्लाम का, वो फ्रेमवर्क दूसरों तक पहुंच जाएगा, दुनिया तक पहुंच जाएगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।